बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपका मिजाज कौन सा है, आप ये किस तरह आसानी के साथ पता कर सकते हैं। मैं 3 मिजाज बताऊंगा और तीनों मिजाजों की अलामात डिटेल से बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपके जिस्म में कोई भी अलामत ज़ाहिर हो रही है और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे जिस्म में कौन सा मादा ज़्यादा हो चुका है, कौन सी तहरीक है और मुझे क्या खाना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। ये देखिए आपके सामने बलगमी मिजाज यानी बलगमी ठंडे मिजाज की जो अलामात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये सुन लेंगे अच्छी तरह तो आपको ये इल्म हो जाएगा कि अगर बच्चे को कोई मसला है, मुझे कोई मसला है, मतलब आप ख़ुद अपने आप को कह सकते हैं किसी को मसला हुआ है कोई भी, तो आप ये आसानी के साथ जान सकते हैं कि इसका असल में मिजाज कौन सा है और इसको इस वक्त कौन सी दवा देनी चाहिए ताकि ये फ़ौरी इसकी सेहत बहाल हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बलगमी मिजाज की चंद अलामात बता देता हूँ। मैंने जूम इन कर लिया था आपको, आप भी आसानी के साथ समझ जाएं। अमूमन सफ़ेद रंगत वाले जो होते हैं लोग, वो ठंडे मिजाज के होते हैं। अच्छी से जिस्म के अज़ा ढीले, नरम और सर्द होते हैं। थूक कसरत से आती है ठंडे मिजाज वालों को, ठीक है। प्यास कम लगती है, नींद ज़्यादा आती है और पानी वाले ख्वाब आते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं कि जनाब मैं ख्वाब में पानी देखा बहुत ज़्यादा था, मैं तैर रहा था, मैं पानी में नहा रहा था। उनका मिजाज ठंडा होता है, ठीक। जिस्म में चर्बी वाला फरबा होता है, चर्बी जिस्म में ज़्यादा होती है। जिस्म सुस्त और काहली वाला होता है, सुस्ती ठंडे मिजाज में ज़्यादा होती है। ज़ाहिरी बात है जब जिस्म ठंडा होगा, सर्दी होगी, सर्दी की वजह से हर चीज़ जम जाती है, ये आप भी जानते हैं। तभी उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के बाल जो है वो पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं। मसलन अगर कोई 18 साल का नौजवान है, 20 साल का नौजवान है, तो आपने देखा होगा कि उसके बाल भी सफ़ेद हैं। और वजह क्या है? लोग कहते हैं कि ये बुरा हो गया, मतलब मजाक मजाक में, लेकिन हकीकत ये है कि उसका मिजाज ठंडा है। वो ठंडी चीज़ें जैसे दूध, घी वगैरह कसरत से इस्तेमाल करता रहा है, इसलिए उसके बाल और ठंडी चीज़ें और भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो इस्तेमाल करता रहा है, जिसकी वजह से उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं वक्त से पहले। जिसम डरपोक और खौफ ज़्यादा महसूस करता है। ज़ाहिरी बात है जैसे जब दिमाग ज़्यादा एक्टिव होगा, दिमाग सेंसिटिव हो जाएगा ठंडी तहरीक की वजह से, और दिल जो है वो सुकून में रहेगा, तो उस वजह से दिल में उसके ताकत और क़ुव्वत नहीं आएगी, उसमें बहादुरी नहीं आएगी, जिस वजह से वो डरपोक और खौफ महसूस करेगा। मर्दों को जिनसी से जान नहीं रहता, औरतों को हैज़ नहीं आता, औरतों के सिलान हो जाता है। सिलान से मुराद लिकोरिया। मर्दों को जरेयान हो जाता है, नाक से सफ़ेद मवाद आता है, ठीक है। नाक से अक्सर लोगों को, जो बच्चे वगैरह है, उनको ज़्यादा माहौलियाती असरात जो है वो मुरतब होते हैं। नाक से सफ़ेद मवाद बच्चों को अक्सर ज़ुकाम वगैरह रहता है, तो उनकी अगर आप ज़ुबान देखेंगे तो ज़ुबान भी उनकी सफ़ेद होगी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि उनका मिजाज ठंडा है, उनको फ़ौरन खुश्क और गर्म चीज़ें देनी चाहिए ताकि उनके जिस्म में थोड़ी सी कुव्वत और हरारत पैदा है, जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाएं, ठीक है। पानी जैसे असहाल आते हैं, असहाल से मुराद पेचस या पखाना वगैरह, ठीक है। सर्दी ज़्यादा लगती है और अज़ा ठठर जाते हैं। असा मतलब सुंगर जाते हैं, जिससे आप मुंह खुला रहता है, गुफ्तगू बड़े आराम से ढीली ढीली करते हैं। अक्सर लोग आपने देखे होंगे कि जो बड़े आराम सुकून से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो मचोर होते हैं, समझदार होते हैं। लोग समझते हैं कि शायद इसका अंदाज ही ऐसा है, लेकिन वो दरअसल उनका मिजाज ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से वो तेज़ तेज़ बोल ही नहीं सकते, और ना उनके दिमाग में अच्छी अच्छी और तेज़ तेज़ बातें उतरती है। जब दिमाग में तहरीक है तो ठंडा है, ठंडी चीज़ में कौन सी हरारत नहीं होगी, ना खुश्की होगी, तो फिर बातें कहाँ से आएगी, इसलिए वो आस्ता आस्ता और सोच के बातें करते हैं, ठीक है। बलगमी खांसी या दमा, ठीक है। बलगमी खांसी ठंडे मिजाज में ही होती है। दमा, ठीक है, आपने सुना होगा दमा का लफ्ज़, ये भी ठंडे मिजाज में ही होता है। भूख कम लगती है और डकारे आती है, खारी डकारे। एक तो होती है तेज़ाबी डकारे, लेकिन ये खारी डकारे हैं, ठीक है। औरतों को दूध ज़्यादा आता है। पेशाब बिस्तर पर, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों का जो पेशाब है वह बिस्तर पर ही उतर जाता है, बिस्तर पर पेशाब बच्चे कर देते हैं, तो उसकी वजह क्या है? वो बच्चों का मिजाज ठंडा ज़्यादा हो जाता है, मसाना कमज़ोर नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि जनाब बच्चे का मसाना गर्मी हो गई है, लेकिन गर्मी बच्चों को हो ही नहीं सकती। गर्मी
کا لفظ تو ایسے ہے جیسے اگر لوگ روزانہ بکرے کا گوشت کھائے اور گرم چیزیں کھائے، گرم چیزیں کوئی کھا ہی نہیں سکتا کیونکہ کافی مہنگی ہیں، اور گھروں میں عام لوگ، ہر طرح کے لوگ خشک اور تر چیزوں کا ہی استعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ گرم چیزیں اصل میں ہے کون، جس وجہ سے وہ کافی بیمار رہتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد جسم پر نیلے دھبے ہونا، منہ سے رال بہتی ہے اکثر بچوں کی، یہ بھی ٹھنڈے مزاج کی علامت ہے۔ صبح اٹھنے کو دل نہ چاہنا، اکثر آپ نے بچے دیکھے ہوں گے کہ صبح اٹھنے کو کافی زیادہ فورس کیا جاتا ہے کہ بچے اٹھو، منہ ہاتھ دو، اسکول جاؤ، مطلب اپنا پڑھائی کرو، سپارہ پڑھنے مسجد میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، لیکن وہ صبح اٹھتے نہیں کہ وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کو جسم میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، گرمی تو ہوتی نہیں، جس وجہ سے وہ تھکاوٹ اور محسوس کرتے ہیں اور اٹھنے کو دل نہیں کرتا، جسے ہم ہڈ ہرامی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فضلات کا اخراج زیادہ ہوتا ہے اور ان کی رنگت سفید ہوتی ہے۔ فضلات مثلا آپ کو میں ایک ایک نقطہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ہر طرح کی جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے۔ فضلات کا مطلب ہے کہ جو پخانہ وغیرہ، پیچس وغیرہ آتے ہیں، ان کا رنگ اصل زیادہ تر سفید ہوتا ہے، پیلے تو ہوتے ہیں لیکن مکمل طور پر سفید نہیں ہوتے، تھوڑے تھوڑے پیلے ہوتے ہیں جیسے پیشاب کا کلر ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا ان میں سفید پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتائی ہے ٹھنڈے مزاج کی علامات، جسے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قانون کے مطابق بلغمی مزاج کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو سداوی مزاج کی کچھ علامات بتا دیتا ہوں۔ سداوی کہتے ہیں خشک کو، ٹھیک ہے، خشکی، اور اس کا دوسرا نام ہے عضلاتی مزاج، سوری میں ٹھیک ہے، سداوی خشک کو کہتے ہیں خشکی، خشکی والا مزاج، جس میں اگر خشکی زیادہ ہو جائے تو پھر کون سی علامات ہوگی، تو آپ یہ آسانی کے ساتھ پتہ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ علامات ظاہر ہو رہی ہے تو میرا مزاج کون سا ہے اور میں کس طریقے سے علاج کروں، ٹھیک ہے۔ سداوی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ سداوی کہتے ہیں خشک کو، ٹھیک ہے، عضلاتی اس کا دوسرا نام ہے۔ عموماً گندی، گندمی اور سیاہی مائل رنگت والے سداوی مزاج کے ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر، ٹھیک ہے، کیونکہ گرم چیزیں تو وہ کھاتے نہیں ہیں، گرم مہنگی ہوتی ہے، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ گرم چیزیں اصل میں ہے کون سی ہے۔ بڑا گوشت جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا خشک ہے، صرف بکرے کا گوشت گرم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہے، بکرے کا گوشت گرم ہے، دیسی مرغی کا اور پرندوں وغیرہ کا گوشت بھی گرم ہوتا ہے، کیونکہ ان میں قوت ہوتی ہے گرم چیز میں۔ جب جو رنگت ہے چہرے کی سیاہی مائل مٹی جیسی ہوگی، میلی میں رنگت ہوگی، تو اس سے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مزاج خشک ہے، اس کے جسم میں خشکی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی گرم چیز دی جائے، ٹھیک ہے۔ چہرے پر سیاہیاں، کیل مہاسے اور سیاہ داغ نظر آتے ہیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اس وجہ سے ہوگے کہ جب جسم میں خشکی کی زیادتی ہوگی تو ظاہری بات ہے اگر جسم کا ایک حصہ متاثر ہوگا تو دوسرے حصے بھی متاثر ہوگے۔ دوسرے حصے سے مراد معدہ جو ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی سوزش، کوئی ورم، کوئی ذوف، کوئی کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا، اس وجہ سے آنکھوں کے نیچے ہلکے ہوگے۔ جلد پر سرخ دبے دکھائی دیتے ہیں، جلد پر خارش، خشک اور جلدی نہ پکنے والے دانے پھنسیاں پورے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو اچھی طرح بتا دیتا ہوں کہ جلد پر جب لوگوں کو خارش پڑ جاتی ہے، کہہ رہے کہ جناب اس کو خارش پڑ گئی ہے، تو یہ خارش جو پڑ گئی ہے یہ دوسروں کو بھی، جسے مہلک مرض کہتے ہیں، کہ مطلب ایک کو لگا تو دوسرے کو بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خارش جو ہوتی ہے وہ خشکی کی وجہ سے، اگر جسم میں خشکی زیادہ ہو گئی ہے، جسم میں گرمی بھی کم ہے، رطوبت یعنی ٹھنڈک بھی کم ہے، ٹھنڈک سے مراد جو رطوبات ہے، جو تری ہے وہ کم ہے، تو خشکی زیادہ ہونے کی وجہ سے خارش وغیرہ اور گندے گندے جو دانے وغیرہ ہوتے ہیں جو جلدی پکتے نہیں، جن کو جلدی آرام نہیں آتا، ایسے دانے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سارا جسم دبلا اور پیٹ مچھلی کی طرح باہر ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ تھوڑی سی میں آپ کو انتہائی اہم بات بتا دیتا ہوں کہ اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو بالکل پتلے سمارٹ وغیرہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی رنگت بھی جو بالکل وائٹ نہیں ہوگی اور نہ ریڈ ہوگی، ان کی رنگت ہلکی مائل سیاہی مائل ہوگی، گندمی مائل،
وجہ یہ ہے کہ ان کا مزاج جو ہے وہ خشک ہے، خشکی کی وجہ سے، تیزابیت کی وجہ سے جسم میں نہ ہی رطوبت بنی ہے اور نہ ہی گرمی رہی ہے۔ اس وجہ سے تیزابی مادہ جسم میں زیادہ ہو گیا۔ تیزابیت کا آپ کو پتہ ہے کہ تیزابیت جو ہے وہ جہاں بھی پرے ہر چیز کو سکھا دیتی ہے، سکڑ جاتی ہے تیزابیت کی وجہ سے ہر چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے گرم چیزیں استعمال کرنی ہے، گرم تار، تو جسم دوبارہ موٹا تازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر پر بال کثرت سے آتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ جھڑتے ہیں۔ جو خشکی والا مزاج ہے اس میں نے آپ کو مکمل تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ سر پر بال جو ہے وہ زیادہ جھڑتے ہیں، سر پر خشکی بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر سوچو بچار کرتے رہتے ہیں، نیند کی کمی اور ڈراؤنے خواب جن میں زیادہ سیاہ چیزیں دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ قبض شدید رہنا، قضائے حاجت کے کافی دیر لگانا اور بواسیر ہونے کی علامت یا پھر صفائی نہ ہونے کا وہم لاحق ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہ میں علامت کو تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قبض شدید رہنا، جب یہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ سوداوی مزاج کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر قبض رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں خشکی ہے، خشکی زیادہ ہو گئی ہے، خشک چیز کھا لی ہے، تو اس کا فوراً حل یہ ہے کہ گرم تر چیز استعمال کی جائے۔ اس کی ویڈیو میں نے آپ کو بنائی ہوئی ہے جس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کا جو آپ نے ٹائٹل دیکھنا ہے وہ ہے منہ کا ذائقہ کروا۔ منہ کا ذائقہ کروا رہنا بھی عضلاتی تحریک کی علامت ہے، یعنی جسم میں خشکی زیادہ ہوگی تو پھر بھی منہ کا ذائقہ کروا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انتشار کی زیادتی اور مادہ منویہ کم ہوتا ہے۔ انتشار، جب جسم میں تحریک عضلاتی ہوگی، عضلات یعنی دل میں تحریک ہوگی تو وہ ہر چیز کو خون کی گردش زیادہ کر دے، گردش زیادہ کرنے کی وجہ سے وہ ہر وقت حرکت کرے گا، جس وجہ سے جسم کے دوسرے حصے کمزور پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ معدے میں جلن ہونا، جلن بھی ہوگی، ظاہری بات ہے جب تیزابیت کہہ رہا ہے کہ جسم معدے میں تیزابیت ہوگی، اکثر آپ نے بات سنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ظاہر جلد پر موقع مسے اور تل کے نشان ہونا، پیٹ سے ہوا آواز خارج ہونا، ٹھیک ہے۔ ظاہر جلد پر چنبل، دھندر، فنگس خارج اور گنگرین کے نشان ہونا، یہ جو میں نے آپ کو پہلے ذکر میں نے کیا ہے کہ خارش وغیرہ جو ہوتی ہے یہ بھی خشکی کی وجہ سے، اب دندل، چنبل، دندر، فنگس خارش وغیرہ یہ بھی خشکی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ احتلام کی کثرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب جسم میں خشکی زیادہ ہوگی اور حرکت عضو خاص زیادہ کرے گا اس وجہ سے احتلام بھی زیادہ ہوگا۔ کولیسٹرول بڑھنے کا رجحان ہونا، سانس پھولنا، ٹھیک ہے۔ سانس اس وجہ سے پھولتا ہے کہ جب دل ہر وقت تیز تیز حرکت کرے گا، تیز تیز حرکت کرنے کی وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان اگر لگاتار چلتا رہے، سائیکل چلا رہا ہے، لگاتار چلتا رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ چلاتا رہے تو ایک وقت پھر آئے گا کہ وہ کمزوری محسوس کرے گا اور مزید وہ چلانے کے قابل نہیں رہے گا جب تک اسے آرام نہ دیا جائے، اسے خوراک نہ دی جائے۔ تو یہی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے علاوہ نمونیا آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ تپ دق یعنی جو ٹائیفائڈ بخار ہے یہ بھی عضلاتی تحریک میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لکوا، ٹھیک ہے، ہیپاٹائٹس بی اور سی، ٹھیک ہے، کینسر، یہ تمام کی تمام علامات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہ خشکی والے مزاج میں اگر جسم میں خشکی زیادہ ہو گئی ہے تو یہ اس وجہ سے علامات ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تیسری اور آخری جو مزاج ہے اس کی تھوڑی سی علامات آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں خدا حافظ چاہوں گا آپ سے۔ یہ ہے سفراوی مزاج کی پہچان۔ سفراوی مزاج کہتے ہیں گرمی، جسم میں گرمی، سفراوی کا مطلب ہوتا ہے گرم، ٹھیک ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو قانون مفرد عذاب بیان فرمایا ہے اس میں آپ نے سفراوی کا مزاج غدد بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ غدد کہتے ہیں گرمی کو، سفراوی بھی طب یونانی کا نام ہے، سفراوی مزاج کی پہچان یعنی گرمی والے مزاج کی پہچان، ٹھیک ہے۔ عموماً پھیکے زرد چہرے سفراوی مزاج کی پہچان ہے۔ اب میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں یہاں پر کہ اس کا جو پھیکے زرد چہرے اس نے کہا ہے یہ کیا وجہ ہے اس کی۔ عموماً پھیکے زرد چہرے کا مطلب ہے کہ اگر جسم میں گرمی زیادہ ہوگی، گرمی کا جو مرکز ہے وہ ہے جگر، ٹھیک ہے۔ اگر جسم کا مرکز جگر ہے، جگر ہر وقت زیادہ تحریک میں رہے گا، دماغ
تسکین میں، اور جو دل ہے وہ تحلیل میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ دل بالکل خون گردش نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ پیدا تو جگر کرنا ہے، جگر نے خون پیدا کرنا ہے، لیکن گردش دل نے کرنی ہے۔ اگر دل میں تسکین تحلیل آ چکی ہے تو اس وجہ سے خون کی گردش کم ہوگی، خون کی گردش کم ہونے سے منہ کا جو رنگ ہے وہ زرد ہو جائے گا، ہلکا پیلا زرد، ٹھیک ہے، پھیکا یا زرد۔ اس وجہ سے پھیکے زرد کا ذکر آیا ہے سفراوی مزاج میں، ٹھیک ہے۔ منہ کا ذائقہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ منہ کا ذائقہ کروا کیوں رہتا ہے، اس کی ویڈیو میں نے مکمل طور پر بتایا ہوا ہے کہ منہ کا ذائقہ کروا رہتا ہے، اس کا علاج، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو علاج بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھ، منہ کا ذائقہ چرپرا یا نمکین رہتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ منہ کا جو ذائقہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، سفراوی مزاج کی وجہ سے ہے، وہ منہ کا جو ذائقہ ہے، میں نے ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ اگر منہ کا ذائقہ کروا ہے تو اس کی وجہ عضلاتی مزاج ہے، ٹھیک ہے۔ سفراوی مزاج کی وجہ سے منہ کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے۔ یہ اکثر لوگوں نے، حکماء حضرات نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ اگر جسم میں گرمی زیادہ ہو گئی اس وجہ سے آپ کے منہ کا ذائقہ کروا، تو یہ کتنا غلط بات ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی حکمت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قانون بیان فرمایا ہے وہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ منہ کا ذائقہ گرمی والے مزاج میں کبھی بھی کروا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کروی چیز ترش ہوتی ہے، خشکی والی چیز کڑوی ہوگی، اور یہ سفراوی جو مزاج ہے، گرم مزاج والی چیز، یہ چٹپٹی ہوگی اور نمکین ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پیاس زیادہ لگتی ہے، جسم میں چبھن، گھبراہٹ اور چنگاریاں محسوس ہوتی ہے۔ جب جسم میں حد سے زیادہ گرمی ہو جائے تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بات چیت صاف اور تیز تیز کرتا ہے یہ شخص، جب جسم کا مزاج گرم ہوگا، دماغ میں زیادہ زیادہ باتیں اتریں گی تو یہ شخص بہت تیز تیز بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ غصہ جلدی آ جاتا ہے، عورتوں کو حیض تکلیف سے آتا ہے، پیلے رنگ کا آنا جلد سی، عورتوں کے سیلان یعنی لکوریا، قلب کا عارضہ ہونا۔ قلب کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب قلب میں یعنی دل میں تسکین تحلیل آ چکی ہے تو، اور جگر تحریک میں ہے، حرکت میں زیادہ ہے، دل بالکل سکون میں ہے، تو وہ کمزوری محسوس کرنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ طبیعت کا بوجھل رہنا، جلد پر چپا کی ظاہر ہونا، نزلہ ہار کی شکایت ہونا، دائمی پیچس ہونا، ٹھیک ہے۔ پیچس یہ گرمی کی وجہ سے بھی پیچس لگ جاتے ہیں۔ تپ محرکہ معویہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تپ محرکہ پھر دوبارہ ٹائیفائڈ بھی، اس ٹائیفائڈ گرمی والے مزاج میں اور خشکی مزاج والے دونوں مزاجوں میں ہو سکتا ہے۔ ذکاوت حس، ذکاوت حس کے بارے میں ویڈیو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ بڑا نازک ٹاپک ہے، اور اس بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایسی گفتگو کروں جو کہ میرے سننے والے ہیں، اور یہ ٹاپک کافی زیادہ حساس ہے، اس کے بارے میں آپ خود سرچ کر سکتے ہیں ذکاوت حس کیا ہے۔ اس کے علاوہ اماس، ہاتھ پاؤں اور پیشاب میں جلن پیشاب جب آتا ہے اس مزاج والے مریض کو، یعنی مریض تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ مزاج تو کسی کا بھی بدل سکتا ہے کوئی چیز کھانے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پیشاب جلن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور نہیں بھی، لیکن اس کا رنگ زیادہ تر پیلا ہی ہوگا۔ نیند کی بے چینی، غنودگی اور خواب میں آگ دیکھنا، ٹھیک ہے، خواب میں آگ دیکھنا، اکثر بچوں کا آپ نے دیکھا ہوگا جناب، میں نے خواب میں آگ دیکھی، آگ کو مطلب کئی طریقوں سے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پٹھوں کی کمزوری ہونا، اجابت بے قاعدہ رہنا، اشوب چشم۔ اجابت بے قاعدہ رہنا کا کیا مطلب ہے؟ اجابت کا مطلب ہے کہ جو پیچس ہے، جو پخانہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا بے قاعدہ رہنا، بے قاعدہ یعنی کبھی عام روٹین پہ تو 24 گھنٹوں کے بعد ایک حاجت ہونی چاہیے، پخانہ آنا چاہیے۔ اگر اس کے دوران ایک مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا معدہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، جسم میں کوئی نہ کوئی مادہ زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کو جو پیشاب ہے، اس کا معدہ اس کو سٹور نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے اس کو بار بار پیشاب آ جاتا ہے۔ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو تینوں مزاجوں کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بتائی ہے، ان کا علاج ایک میں نے ویڈیو میں بتا دوں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کا جسم، آپ کا مزاج خشک ہے، گرم ہے، تر ہے، تو آپ نے کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے اور کون سی نہیں آپ نے کرنی چاہیے، اور اس بارے میں نے مکمل ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے غذائی چارٹ، اس کی جو لنک ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دینے کی کوشش کروں گا، آپ وہاں پر جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا موبائل پر ہی دیکھ سکتے ہیں۔
آخر میں گزارش ہے چھوٹی سی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے کیونکہ میں نے کافی زیادہ محنت کی ہے، ریسرچ کی ہے اس بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، جا کہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں گا سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم۔